أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन तब तो तुम्हें चाहिए कि तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम वाकई सच्चे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आया नंबर 94 से शुरू करेंगे। बनी इसराइल को इस बात का यकीन था कि सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी ही जन्नत में जाएंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखी थी जिसमें एक रैबाई कह रहे थे कि सिर्फ ज्यूज़ जन्नत में जाएंगे और बाकी तमाम इंसानियत को जन्नत में उनकी खिदमत के लिए ग़ुलाम बना दिया जाएगा। एक एक यहूदी के लाखों स्लेव्स होंगे, यानी जन्नत में तमाम जेंटाइल्स यहूदियों के ग़ुलाम होंगे। जेंटाइल्स वो लोग नॉन ज्यूज़ को यानी यहूदियों के अलावा लोगों को कहते हैं। आई एम श्योर कि सब ज्यूज़ का ये ख्याल नहीं होगा, क्योंकि ज्यूज़ में भी मुसलमानों की तरह बहुत से फ़िरके और बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। बल्कि एक फ़िरका जो यहूदियों का है वो तो आखिरत पे ईमान ही नहीं रखता। वो कहते हैं जो कुछ भी है यही दुनिया की ज़िंदगी है। और एक और मॉडर्न फ़िरका है जो कहता है कि जन्नत दोज़ख सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसकी कोई फ़िज़िकल रियलिटी नहीं है। फिर इसी तरह क्रिश्चियंस का भी यही ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके गुनाहों के लिए सूली चढ़े और अब हज़रत ईसा की इस कुर्बानी की बदौलत तमाम क्रिश्चियंस जन्नत में जाएंगे, चाहे उनके अमाल कैसे भी हों वो बख्शे गए हैं। मुसलमानों में भी ये ख्याल बहुत आम है कि हमारे अमाल चाहे कुछ भी हों, हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा और हमारे पास ख़ास जन्नत का टिकट है। और आप यकीन करें कि कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि वो 100% विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट जन्नत में ही जाएंगे और वो ये बात हल्फिया कह सकते हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह की सोच की मजम्मत फरमा रहे हैं कि अपने आप को जन्नत का हकदार समझ बैठना। तो फिर एक मुसलमान की सोच क्या होनी चाहिए? एक मुसलमान ये जानता है कि वो कभी भी किसी भी हालत में अपनी जन्नत के बारे में कोई पक्का दावा नहीं कर सकता। एक मोमिन का दिल उम्मीद और खौफ के बीच की हालत में मुअल्लक रहता है। सूरह सजदा में आता है यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की कैफियत में पुकारते रहते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है जो बहुत लोग सोचते भी हैं और पूछते भी, क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? क्या कोई गैर मुस्लिम जन्नत में जा सकता है? जहाँ तक तो सवाल है उन लोगों का, उन नॉन मुस्लिम्स का जो अपने अपने वक्त में तौहीद पर थे, अपने अंबिया और रसूल की पैरवी कर रहे थे और नेक अमाल कर रहे थे। तो उनके बारे में हम आया नंबर 62 में पढ़ चुके हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिल सालिहन फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो लोग ईमान लाए यानी कि मुसलमान और जो यहूदी हुए और नसरानी और साबी, जो कोई भी उनमें से अल्लाह ताला पे ईमान लाए और यौम आखिरत पर और उसने अच्छे अच्छे अमल किए, तो उसका अजर उसके रब के पास महफूज है। ना तो उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अब सवाल उठता है आजकल के लोगों का जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन बहुत नेक आमाल करते हैं, अच्छी ज़िंदगियां गुजारते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अलीम है और अल खबीर है। वो अपनी तमाम मखलूक की तमाम ज़ाहिरी और बातिनी मामलात से वाकिफ़ हैं। हम तो लोगों की नेकी और बदी सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन दिलों के हाल से सिर्फ अल्लाह ताला वाकिफ़ हैं। वो अल हकीम है और अल हकम है, जिसका हर फैसला हिकमत और लामहदूद इल्म की बिना पर होता है। वो अल अदल है और अल मुक़सित भी है, जिसका फैसला हर किस्म के बायस और तासुब से पाक है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत सिर्फ अपने अदल और अपने इल्म की बिना पर भी फ़ैसले करते तो वो बेहतरीन फ़ैसले होते। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि उसने हमें बताया कि रोज़े क़यामत स्केल सेट होंगे, तराजू लाए जाएंगे, मवाज़ीन बनेंगे, ताकि हर इंसान अपनी आँखों से अपने आमाल का वज़न देख ले और किसी को भी नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नाइंसाफ़ी की शिकायत ना हो। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, तो जिन लोगों की नेकियों के पलड़े भारी होंगे तो वो होगा ऐशो इशरत की ज़िंदगी में,
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا، ایک کھائی ہوگا۔ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ایتھیسٹ ہو، یہودی ہو، اس کے اعمال ان ترازوؤں میں ڈالے جائیں گے۔ کسی کا کوئی عمل، چاہے وہ ذرے کے برابر بھی ہو، نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس کے کسی ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی کی ذرے کے ہم وزن کوئی بدی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ بات حق ہے کہ اس دن کلمہ شہادت اور ایمان نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوگا، اور شرک گناہوں میں سب سے بھاری گناہ ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے کوئی مسلم ہو یا نان مسلم، کسی کی بھی کوئی نیک یا بد اعمال ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا فیصلہ بھی یہی ترازو، یہی سکیلز کریں گے۔ اس دن کس عمل کا کتنا وزن نکلتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ یہودی یقین رکھتے تھے کہ وہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں جنت کی اتنی شیورٹی مل گئی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ سے موت مانگو اگر تم سچے ہو۔ یہ دنیا تو امتحان کا گھر ہے، یہاں انسان صرف اس لیے آتا ہے تاکہ اپنا سکور پورا کر سکے، موازین میں، ترازو میں اپنے اعمال کا وزن پورا کر سکے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر سکے اور جنت کما سکے۔ اگر جنت کی شیورٹی مل جائے تو کون دنیا میں رہنا چاہے گا؟ جنت کے مقابلے میں تو ہر لحاظ سے یہ دنیا ایک بڑی ہی پتھیٹک جگہ ہے۔ آج کل کا ماڈرن ایگزامینیشن سسٹم بہت ہی اچھی مثال ہے دنیا کی۔ جب بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے تو ہم ایگزام سینٹر جا کے ایگزام دیا کرتے تھے۔ دنیا بھی ایک ایگزام سینٹر ہے۔ ایگزام سینٹر میں انسان محدود ٹائم کے لیے جاتا ہے، 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے۔ ایسے ہی ہم دنیا میں محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں، یومن او بعد یوم۔ اسٹوڈنٹ ان 3 گھنٹوں میں جو پرفارم کرے گا وہی اس کے کام آئے گا، کسی اور کا پیپر، کسی اور کی مدد کام نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ہر کسی کا دنیا میں کیا ہوا عمل اس کے کام آئے گا، کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا۔ جیسے ایگزام سینٹر میں کچھ متقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو تیزی تیزی لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں شل ہو جاتی ہیں لکھ لکھ کر، پسینہ آ رہا ہوتا ہے لیکن نظریں پیپر سے نہیں ہٹتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل اس امتحان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پھر کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو چیونگم چبا رہے ہوتے ہیں، ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، پینسلیں شارپ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسے بیوقوف ہیں کہ جنہیں نتائج کا ڈر نہیں ہوتا، جنہیں نتائج کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہوتا، یا پھر انہیں کسی رشوت یا کسی تگڑی سفارش کی امید ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ 2 ایٹیٹیوڈز، یہ 2 رویے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اعمال میں مگن ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی اعمال کام آئیں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو یا تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی شفاعت کی امید میں ہیں۔ ایگزامینیشن سینٹر میں کوئی بھی انسان اپنی خوشی سے نہیں بیٹھتا، آپ وہاں صرف پرچہ دینے جاتے ہیں، انجوائے کرنے نہیں۔ ایگزامینیشن روم کا سوچتے ہی انسان کے ذہن میں پریشانی اور گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یقین ہو جائے کہ وہ اتنے سوال کر چکا ہے کہ وہ اب بورڈ میں ٹاپ کر لے گا، تو وہ وہیں پیپر بند کر کے ایگزام سینٹر سے باہر نکل جائے گا۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایگزام سینٹر سے دل لگا لے۔ یہی اللہ تعالیٰ انہیں آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ اس دنیا کا مقصد جنت کمانا ہے، یہاں کی زندگی سے دل لگانا نہیں۔ اگر کسی کو جنت کا یقین ہو جائے تو اصولاً تو اسے موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد جنت میں پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو کبھی بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اس کا عمل اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ وہ ہمیشہ آخرت کے حساب کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ کبھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، رزلٹ کے خوف میں مبتلا رہتا ہے
اور پاس ہونے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے۔ ایک مومن لمبی زندگی کی تمنا اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا دل دنیا سے جڑا ہوا ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے نیک اعمال بڑھا سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی آرزو یا تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر تو وہ نیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر وہ برا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ برائی سے توبہ کر لے۔ ان تمام روایات میں غور کریں، زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جو ایگزام روم میں بیٹھا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا پیپر وقت سے پہلے چھن جائے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب آخری ٹائم آتا ہے اور ایگزامینر پیپر لینا چاہتا ہے تو بچے کہتے ہیں، سر صرف 2 منٹ اور دے دیں، صرف 5 منٹ اور دے دیں، کیونکہ یو وانٹ ٹو ڈو یور بیسٹ۔ بنی اسرائیل کو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ موت کی تمنا کرو، کیونکہ وہ عمل کے بغیر ہی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ بیٹھے تھے۔ پھر آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے ان کرتوتوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، لیکن یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا اس لیے نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم۔ یہ ایکسپریشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار استعمال فرماتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ اس دنیا میں انسان جو بھی اپنے ہاتھوں سے اعمال کرتا ہے، چاہے وہ نیک ہوں یا بد، ان کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتا، ہم وہ اعمال آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس کی سزا یا جزا یوم آخرت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ سورہ حشر میں آتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل چاہے کتنی ہی جنت کے دعوے کریں، یہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہیں اور انہوں نے کیا کرتوت یا کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ آیات مباہلہ کی دعوت کے بارے میں نازل ہوئیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی۔ اسی طرح کی مباہلہ کی دعوت نجران سے آنے والے کرسچنز کو بھی دی گئی تھی۔ جب ان کے ساتھ بہت بحث ہوئی اور وہ کسی بات کو مان کر نہیں دے رہے تھے تو انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی، لیکن نہ یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے کبھی بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ موت کی تمنا یا دعا کر لیتے تو ان میں سے ایک بھی یہودی دنیا میں زندہ نہ بچتا۔ پھر آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، حالانکہ لمبی عمر انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو اعمال یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات، یہ لوگ تو لمبی زندگی کے لیے سب سے زیادہ لالچ رکھتے ہیں۔ ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے، اور وہ اس معاملے میں مشرکین سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے بہت ساری جنگیں کیں. ان کے ہاں جنگ میں لڑنے والوں اور میدان جنگ میں مرنے والوں کو بہت بہادر سمجھا جاتا تھا. مشرک معاشرے میں وارئرز کی بڑی عزت تھی. لیکن جب یہودیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو وہ اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے اور انہوں نے کبھی بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا. سورہ حشر میں یہودیوں کے اس رویے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا يقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں لڑیں گے. لڑیں گے تو صرف قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. اس کی یہی وجہ تھی کہ یہ یہودی موت کے خوف میں مبتلا تھے اور لمبی عمر کی آرزو مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے تھے. وہ ہزاروں سال جینا چاہتے تھے. اب ذرا اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں. ہمارے ہاں بزرگوں کی ایک ہی دعا ہے، جیتے رہو، سدا سلامت رہو، اللہ لمبی زندگی دے، ہزاروں سال جیو. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے. آپ دیکھیں گے کہ موت کا ٹاپک ہمارے گھروں میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ کبھی غلطی سے مرنے کی بات کرو تو سب ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم کتنی منحوس باتیں کرتی ہو. جبکہ اگر غور کریں تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے رزق کا کیا معاملہ ہوگا، ہم کون سے ملک میں رہیں گے، ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، ہمارا بڑھاپا کیسا ہوگا. لیکن ہم سب پورے یقین سے جانتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں اعلان ہوگا، جنازہ پڑھا جائے گا اور وہ جنازہ میرا ہوگا. ایک دن قبر کھودی جائے گی اور وہ قبر میری ہوگی. ہمارے مذہب میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. موت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ پڑے. شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی. بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. Remember frequently the destroyer of the pleasures. اسکالرز کہتے ہیں کہ لمبی عمر کی دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دعا صرف لمبی عمر کی نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور خیر والی لمبی عمر کی کرنی چاہیے یا دینی چاہیے، کیونکہ لمبی عمر کا فائدہ تبھی ہے اگر وہ ہمیں نیک عمل اور نیکیوں میں بڑھا دے. یہودی لمبی زندگی اس لیے چاہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ رہے تھے. وہ اپنی کرتوتوں سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے تم 1000 سال ہی جی لو، یہ لمبی عمر تمہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتی. مزاحزحی ہی کا لفظ کا مطلب ہے دور ہٹانا، برطرف کرنا، یعنی لمبی عمر اللہ کے عذاب کو برطرف نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے. آپ سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا جاننا یہ ہے کہ موت کو برا جانے، اور ہم میں سے تو ہر شخص موت کو برا جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ موت کے وقت کا ذکر ہے جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4264. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اور ہمیں بہترین موت، خوشخبری والی موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.